Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हमारे यहाँ 1-to-1 गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। आज उसी कड़ी में अहमदीज जमात से रिलेटेड तंजीम लजना अमा उल्लाह के ओहदे पर काम किए हुए वजीहा जफर मैम को आज हमने इनवाइटेड किया है, तो हम उनका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं और सबसे पहले उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने रिगार्डिंग कुछ मुख्तसर तारुफ करा दें, जितना भी वो इजीली और कंफर्टेबल करा सकते हों, और वो ये बताएं कि तंजीम लजना अमाउल्ला, मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे नाम नहीं लिखना आ रहा था, तो ये क्या चीज़ होती है, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका काम होता है, अपने इंट्रोडक्शन में वो ये भी शामिल करें। फिर मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर साहिब और मुअज़्ज़ज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम वजीहा ज़फ़र है। मैं बचपन से ही अहमदी घराने में और अहमदी होली लैंड रबवा में पैदा हुई हूँ और मैं बचपन से ही जमात अहमदिया के कामों में बाकायदगी के साथ हिस्सा लेती रही। मैंने अपने मुतालिया की इब्तिदा बानी जमात की कुतब से शुरू की। मिर्ज़ा साहब ने बहुत सी कुतब में अजीब अजीब से मसले बयान किए हुए थे जो मुझे समझ नहीं आते थे। मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि जब हमने लोगों में तबलीग करनी है तो अपना इखलाक और किरदार संवारना है। इसके लिए मुझे इस्लामी असूल की फ़िलॉसफ़ी ने बहुत साथ दिया। उसमें ये सबक था मेरे लिए कि इखलाकियात को नज़रअंदाज ना करूं। नफ्से लवामा, नफ्से अमारा, नफ्से मुतमईना की भी समझ आ गई थी, मगर इन तमाम हालतों को जब इख्तियार करने का मौका मिला तो मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त ना देता था कि एक तरफ मैं अपने आप को परफेक्ट ज़ाहिर करते हुए दूसरे लोगों के जज्बात को मजबूर कैसे कर सकती हूँ। मिर्ज़ा साहब की दोहरी तालीम से मैं अजीब शशो पंज में रही हूँ। एक मसीहा एक तरफ जहाद मना करता है और खून खराबा से रोक रहा है, दूसरी तरफ अपनी तरफ मंसूब तमाम दलाइल खून खराबे वाले हैं। लोगों की जानी कुर्बानियों को प्रमोट किया जा रहा है, बजाय इसके कि इन बातों की मज़म्मत की जाए कि लोग जोश में आकर अपनी जान से ना खेलें। शहजादा अब्दुल लतीफ़ की कुर्बानी को अपने हक में दलाइल समझा गया, जबकि उसकी हकीकत आज तक कुछ मालूम ना हो सकी। कुछ लोग इस बात की गवाही देते हैं कि वो इस दोस्ती की वजह से मसीह मौद की या नहीं उन्होंने कुर्बानी दी, अंदर से मामला कोई और था। इसकी हकीकत क्या है, अभी तक सब अहमदी खामोश हैं। पाकिस्तान में एक अहमदी अवाम की कुर्बानियां, जब एक मुल्क मना कर रहा है कि अपने आप को मजहब का प्रचार नहीं करना इस मुल्क का कानून है, फिर मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी सिखाकर अपने हक में दलाइल इकट्ठे करना, क्या ये सब खूनी जहाद नहीं है? कुरान की तालीम है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, मगर मिर्ज़ा साहब ने हर मजहब की मट्टी प्लीत की है। एक तरफ अपने मजहब की शान में कसीदे और दूसरे मजहब को पुकार पुकार कर बुलाया है, आओ ईसाइयों इधर आओ। आज की खिलाफत इस बात की दलील है कि अहमदी जिन ईसाइयों को जलील करके बुलाते थे, इनके कदमों में खुद आकर गिरे पड़े हैं, अपने महल बना रहे हैं और वापसी के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे। इसी तरह हिंदुइज्म में अगर किसी औरत के घर लड़का ना होए तो वो अपने मर्द की इजाजत से किसी मर्द से भी बच्चा ले सकती है। ये तमाम बातें सिर्फ नफरत का अंदाज है दूसरे मज़ाहब से। अब मुझे तबलीग के दौरान ये समझ आई कि मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता मुमकिन था कि अपने आप को नफ्स अमारा से खींच कर नफ्स मुतमईना में
اس طرح لے کے آ سکتی ہوں جب انسانوں کی تفریق کو ختم کر دوں، کیونکہ انسانوں کی تفریق کو ختم کرنا ہی بہت ضروری تھا اگر میں اپنے آپ سے مطمئن ہونا چاہتی ہوں۔ اور قرآن کی طرف سے بھی یہی تفرقے بازی میں نہ پڑو، یہ مجھے سبق ملا تھا، اور یہی انسان کے مطمئن ہونے کی سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آئی۔ پھر میں نے جماعتی عہدوں پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کسی طریقے سے اپنے نفس کو مطمئن کر سکوں۔ جب مجھے عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا، ان عہدوں نے اور عہدے داروں نے مجھے مذہب کی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ صرف مذہب کی ہی نہیں، خلافت احمدیہ کی اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر صرف نفس لوامہ ہی کی صورت نظر آئی، اور میں حیران اور ششدر رہ گئی کہ ہم تو ابھی لوامہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور میں نفس مطمئنہ کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابھی تو نفس امارہ کی سیڑھی بھی باقی ہے اور مطمئنہ تو بہت دور ہے۔ میں نے خلافت احمدیہ کا دور مرزا طاہر احمد کا دیکھا ہے، پھر مرزا مسرور کا دیکھا۔ ان دونوں خلافتوں سے بہت سبق سیکھا۔ خلیفہ خدا بناتا ہے، مگر افسوس کہ خلیفہ کو اپنی عوام نہ تو تڑپتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی عہدیدار عیاشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس خلیفہ کا کون سا خدا ہے جو گونگا، بہرا اور اندھا ہے؟ صرف خلیفہ ہی بنانا تھا، کہاں وہ خدائی مدد؟ خدا تو جیسے خلیفہ بنا کے اپاہنج ہو گیا تھا۔ اب میں اس بات کا جواب دوں گی کہ میں لجنہ مائلہ کون ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ لجنہ مائلہ عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں اور احمدی خواتین کے نظام کا حصہ ہیں، ان کی خلافت کے نظام کا حصہ ہیں، اور خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ لجنہ مائلہ کی صدر کا انتخاب کرتا ہے۔ انتخاب جو ہے وہ عورتیں عوام کرتی ہیں اور اس کی منظوری خلیفہ وقت کی طرف سے آتی ہے، اور جو بھی خلیفہ وقت نے لجنہ مائلہ کو پیغام بھیجنا ہوتا ہے عورتوں کو، وہ لجنہ مائلہ کی صدر کی طرف سے اور اس کی تنظیم کی طرف سے باقی عوام تک کام پہنچایا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اور وہ لجنہ مائلہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ عورتوں سے زبردستی چندہ وصول کیا جائے، ان کے بچوں کا پتہ کیا جائے کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا پھر ادھر ادھر منہ ماری کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے گھس کر ان کے گھروں کے حالات جو ان کے اوپر نظر رکھی جائے، کس کی بیٹی، کس کی عورت، کس کی عورت کہاں کس لڑکے کے ساتھ کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ جی السلام علیکم۔ بجیے جی پہلے تو مجھے اس بات ہنسی آئی، خیر آپ کا شروع کرنے کا سٹائل تو بڑا ہی دل فریب تھا، دل کو لگا، لیکن یہ جو آپ نے بتایا لجنہ معاملہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں عہدیداروں کی، گھروں میں جا کر کیا کیا چیزیں چیک کی جائیں، اس کو پلیز ذرا آپ وضاحت سے بیان کر دیں۔ یہ کوئی نیگیٹو قسم کی ذمہ داریاں لگی مجھے کہ کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور کس کا کیا چل رہا ہے، کوئی پازیٹیو ذمہ داریاں بھی ہیں؟ ہاں جی، پازیٹیو ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ جو خواتین ہیں آپس میں لجنہ میں، وہ انہوں نے مینا بازار رکھا ہوا ہے اور کچھ اور ایونٹس تیار کرتی ہیں، اور پھر اس میں آ کر وہ اپنا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سے کم نہیں ہے، اس میں وہ اپنے خاوندوں کی اچھی خاصی وہ کرتی ہیں، جیب کی کیا کہیں گے کہ ان کی جیب کی قربانی کریں گی، اور ہر سال جا کے اتنے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنیں گی اور پھر میک اپ کر کے اس کو وہاں پر دکھاوا کریں گی، اور پھر جماعت کو چندے دیں گی، کوئی سٹال لگائیں گی جس میں سے پھر وہ ان کا جو چندہ جو جائے گا مینا بازار کا وہ حضور کو جائے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر کسی غریب عورت نے کپڑے پچھلے سال بھی وہی پہن لیے اور اس مینا بازار پہ بھی وہی پہن لیے جس طرح میری طرح کی غریب عورت نے، تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یہ تو تم نے کل بھی پہنے ہوئے تھے کپڑے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے کرائے پہ نہیں لیے تھے، یہ میرے اپنے کپڑے تھے، میرا دل چاہے تو میں روز پہن سکتی ہوں۔ تو اس طرح کی بھی ذمہ داریاں پازیٹیو ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ
اگر کوئی ینگ لجنا جو چھوٹی عمر کی لجنا جو 15 سال سے اوپر ہیں لیکن 25 سال سے نیچے ہیں، وہ کوئی اپنے پسند کے کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں اور اپنے فیشن کرتی ہیں، تو کچھ لجنا جو ہوتی ہیں وہ ان کو ڈانٹ کے کہتی ہیں تمہاری ماں نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور کتنا غصے ہوتے ہیں کہ آپ نے دوپٹہ صحیح نہیں لیا اور تم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہی تھی، جب تم سجدے میں گئی تو تمہارا سارا کچھ نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی ان کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے۔ جی اچھا، تو یہ آپ نے بتایا شروع میں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ قادیان سے تو ظاہر نکل آئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ دوبارہ کبھی قادیان واپس جا کے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا تو خواہش تھی کہ یہی مرکز رہے ہمیشہ، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اچھے الہامات بھی کیے تھے اور کہا تھا کہ مطلب اس طرح سے لوگ آئیں گے اور زمین گہری ہو جائے گی اور بڑے بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک زمانے میں ایک ایسا شہر ہوگا کہ جو بہت ہی کمال کا ہوگا، اور اس طرح لاہور کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اور لوگ کہا کریں گے کبھی یہاں لاہور ہوتا تھا۔ تو یہ کیا دوبارہ قادیان واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ خواب صرف مرزا صاحب کے ہی تھے، ان کے بیٹے کے نہیں تھے۔ مرزا صاحب نے تو یہ خواب دیکھے، لیکن جن کی خلافت کو برطانیہ کی ڈالر لگ جائیں، پاؤنڈ لگ جائیں سوری، اور جہاں پر سورہ محل تیار ہو جائیں، تو وہ کیسے واپس قادیان آ سکتے ہیں؟ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ یہ قادیان سے شروع ہوئی تھی اور قادیان میں ہی واپس آنا چاہیے۔ یہ تو اب وہ خدا جانے جس نے اس خدائے خلیفہ کو وہاں پر بٹھا دیا۔ اور میں حیرت ہے مجھے اس بات کی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں آؤ عیسائیو ادھر آؤ، نور حق دیکھو، راہ حق پاؤ، اور یہ تو وہاں پر اپنے مسجد اور سورہ محل بنا کر ان عیسائیوں کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور ساری عمر کے لیے اس اپنی حق کو چھوڑ کے، نور کو چھوڑ کے ایک دجال کی گود میں بیٹھ گئے، آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی اگر ہم اس بات کو بہت ہی پیار سے بیان کریں تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب عیسائی نہیں آئے بار بار بلانے کے باوجود کہ آؤ عیسائیوں ادھر آؤ، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے کہ ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، نجاشی کے دربار میں چلے گئے تھے، اسی طریقے سے ہم بھی چلے گئے تھے، لیکن اس کا یہ نمونہ نہیں بتاتے۔ ان کے جانے کی صورتحال تو دیکھ لی، لیکن ان کی واپسی آنے کا اور ان کا وہ جو پرجوش استقبال اور وہ اس کو مکہ کی وادیوں میں وہ جیسے انہوں نے واپس آئے اور ان کا خیر مقدم کیا گیا، اس کی طرف یہ لوگ نہیں آتے، صرف جانے کا ہی سوچتے اور اسی کی ہی مثالیں دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی تو ان حضرات سے پوچھا جائے کہ نجاشی کے کا ہی حوالہ دیتے ہو، واپسی کا بھی تو بتاؤ۔ اچھا جی ہے جی، اب آپ ایسے کریں، یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں، اور دوسرا آپ کے جو جو ایکسپیرینسز ہوئے جہاں آپ جس شہر میں پیدا ہوئی، جہاں آپ پلی بڑھی، وہ ذرا آپ 5-7 آڈیوز میں لگاتار وہ سارا کچھ آپ بیان کریں کہ کیا صورتحال تھی اور آپ کے اوپر کیا گزری، اور آپ جیسے حساس بندے کے دل و دماغ پر ان کیفیات نے کس طرح سے نقش ڈالا۔ تو آپ بے شک 5-6 آڈیوز لے لیں، ہم چپ رہیں گے اور خاموشی سے سنیں گے، آپ وہ سب بیان کریں۔ جی اوپر ایک سوال آیا ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے۔ مربی کی تنخواہ وہ افریقہ میں رہے یا جتنے بھی غریب ممالک میں ہو، جو کینیڈا کے انڈر ہے، 15,000 جو ہے اس کی منتھلی انکم ہوتی ہے، $15,000 منتھلی، اور آپ اس کو خود ہی کنورٹ کر لیں، اور اس کو اس کے ایک نئے گھر میں جانے کے لیے اس کو ہر مراحت فراہم کی جاتی ہیں۔ جب اس کے نئی گاڑی، نیا گھر، فرنیچر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو میسر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا اور ہیلتھ ایشوز جو ان سے وہ بھی کورڈ ہوتے ہیں۔ فرنیچر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو میسر ہوتی ہے، اور اس کے
साथ साथ खाना पीना और हेल्थ इश्यूज जो उनसे वो भी कवर्ड होते हैं। मैं जिस शहर में रही उसकी तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अभी। मैंने कुछ अपने ओहदे के बाद कुछ और कनाडा में आके कुछ मैंने देखा और सुना, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो मैं भेजती हूँ, आप सुने। उसके दौरान मैं अपने रबवा शहर की भी कहानियां सुनाऊंगी। महमूदा मियाँ जो एक्स कनेडियन सदर लजना इमाइला थी, इंतहाई पढ़ी लिखी और बावकार खातून थी, इंग्लिश में बहुत अच्छी थी। खलीफा ताहर की बेटियां बनी हुई थी, क्योंकि खलीफा ताहर जब रबवा से इंग्लैंड में आए तो वो लजना के जितने भी जलसे होते थे उनकी सदारत महमूदा मियाँ करती थी। अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि ओहदेदारों की आपस में सियासत का, तो ये जो मर्दों को एक औरत का इतनी मकबूलियत अवाम में हासिल करना और खलीफा के इतने करीब हो जाना बिल्कुल पसंद ना आया। तो नेशनल आमला के मर्दों ने ऐसी ऐसी शिकायतें लगाई हजरत मिर्जा ताहर साहब को कि खलीफा साहब को कुछ समझ नहीं आई कि वो महमूदा मियाँ उनकी उनकी खुदाई ताकत ने जवाब दे दिया इतने कि मैं अपनी बेटी की नीयत देखूं या बेटी सही है या वो आदमी जो मुझे शिकायतें लगा रहे हैं वो जज ना सही तरह से कर सके, और उन्होंने महमूदा मियाँ को ओहदे से निकाल दिया। और फिर दोबारा उन्होंने उन्हीं नेशनल आमला के आदमी मर्दों ने, खुदामों ने या अंसारों ने एक औरत को इतना जलील किया कि उसको ना सिर्फ ओहदे से निकाला बल्कि उसको जमात से भी निकाल दिया। अब वो औरत है, वो कह रही है कि मैं अहमदी हूँ, मैं स्टिल दिल से अहमदी हूँ, मैंने अभी जलसे अटेंड करने हैं, मुझे नहीं, मैं नहीं मानती कि मैं जलसे से, मैं जमात से निकली हुई हूँ, मैं अपने आप को अभी भी मसीह मौद की मानती हूँ और उनकी बैत में दाखिल समझती हूँ। तो जब जलसा आया तो उसमें वो लजना के हाल में जलसे में बैठी हुई थी, आ गई फिर भी जिद से कि मैंने जलसा तो अटेंड करना है। तो वहां पर जमात ने क्या किया कि कनेडियन पुलिस को बुलाकर, 911 को बुलाकर ट्रेस पैसिंग का उनके ऊपर मुकदमा किया और महमूदा मियाँ को लजना हाल से उठाकर जलसा हाल से बाहर फेंक दिया गया। उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की गई। यहाँ पर अभी ये दावा करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ, इनवाइट करो, हम गैर अहमदी लोगों को हमारे जलसे सुने। और जब वो जलसे सुनने आए तो वहां पर आकर एक औरत की ये इज्जत देखें कि पुलिस आती है और आकर उनकी एक्स सदर लजना को उस जलसा हाल से उठाकर ले जाती है। ये इज्जत है औरत की। और फिर जब महमूदा मियाँ ने हद के इज्जत का कोर्ट में जाकर दावा किया तो इन्होंने झूठे 50 गवाह खुदाम अपने साथ लिए, अमीर साहब ने और नेशनल आमला ने, और उधर से कोर्ट में गवाह बनाए और वहां से कोर्ट से अपनी जान छुड़ाई। अब यहाँ पर देखें कि वो खलीफा खुदा बनाता है। ये खुदा की कोई ताकत नजर ना आई कि खलीफा को बताए कि वो एक औरत थी और महमूदा मियाँ वो पढ़ी लिखी बावकार खातून थी, वो एक अरसे तक आपके ओहदों पर फाइज रही हैं। उनकी किस नीयत पे उनको खोट नजर आया कि उनको आसानी से आप हजम कर गए ये उनकी सारी बेइज्जतियां, और आपको एहसास तक ना हुआ कि वो आपकी बेटी थी, आपके काम करती थी, आपके साथ रहती थी। तो जरा उसको डायरेक्ट अपने पास बुलाकर भी कुछ पूछ सकते थे कि बेटी आप बताओ कि क्या मसला है। अब मैं मुबशर डार जो कि खुदामुल अहमदिया के सदर थे और महमूदा मियाँ के सके भाई थे, इन्होंने अपनी बहन की इस तरह से बेइज्जती देखकर जमात में तनकीद शुरू कर दी और उनके जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनके ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दी। अब बाकी ओहदेदारान को ये भी बर्दाश्त ना हुआ कि मुबशर डार कौन होता है कि अब हमारे कामों में इंटरफेयर करे,
انہوں نے پھر اپنی سیاست شروع کر دی اور اس سیاست میں مبشر ڈار کو بہت ہی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. احمدی احباب کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا. انہوں نے لوگ بالکل بھی ان کے تنقید کو برداشت نہیں کرتے تھے اور ان کا بالکل ایک علیحدہ کر کے جیسے سوشل بائیکاٹ کی صورت میں اس خاندان کو علیحدہ کر دیا گیا اور ان سے بات نہیں کیا کرتے تھے اور کسی قسم کا ان کے ساتھ لین دین نہیں رکھا گیا. اچانک مبشر ڈار صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب اس پر اتنی خوشی منائی جاتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے خدام یہ لفظ کہہ رہے تھے, میں نے اپنی کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ شکر ہے اللہ کا ایک تو چلا گیا اب ایک رہ گیا ہے. اور انسانیت دیکھیں کہ ان کے جنازے کے لیے پوچھا گیا کہ ان کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے, مولوی کہاں پر کیسے, تو امیر صاحب تھے, مہدی صاحب جسے جو تھے, انہوں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور جب انہوں نے انکار کیا تو باقی مولوی اور چھوٹے مربیان جو تھے وہ بھی ان کی پیروی میں پیچھے ہٹتے چلے گئے اور وہ بات یہاں تک آ گئی کہ ان کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار ہو گیا. اب میرے والد محترم جون سے تھے وہ مبشر ڈار صاحب ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا بہت اچھا تھا. پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بہت اچھے ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے میرے والد نے آگے قدم بڑھایا اور وہ ادھر جنازے پہ گئے اور پڑھ کے آئے. اور اس جنازے میں شامل ہونے کے لیے کی وجہ سے میرے والد کو انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. جب وہ نیکسٹ ٹائم اپنی وہاں پہ گئے میٹنگ میں یا کہیں پر, تو لوگوں نے انتہائی خطرناک سوالیہ نظروں سے بھی ان کو دیکھا اور ان سے کئیوں نے دبے الفاظ میں یہ بھی مینشن کر دیا کہ ہم آپ سے اس لیے ناراض ہیں کہ کیا ضرورت تھی مبشر ڈار کے جنازے پر جانے کے لیے جب امیر صاحب ہی راضی نہ تھے. تو ان باتوں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے اور اس میت کو کی بے حرمتی کا یہ اندازہ ہے کہ مربی اپنے آپ کو, یا مربی نہیں تو امیر اپنے آپ کو اس وقت خدا کے عہدے پر کھڑا ہو کر انکار کر دیتا ہے کہ کون ہوتے ہو تم کہ میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں. یعنی کہ ایک اتنا اس کو مفلوج کر دیا گیا نظام کو کہ میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ, اور جس کی وجہ سے ساری جماعت نے بھی اس کے جنازے میں اکٹھے ہونے سے انکار کر دیا. لیکن صرف جماعت سے جنازہ نہیں ہوتا, ان کی باہر کے لوگ جو غیر احمدی افراد تھے جس میں کرسچن یا ایتھیسٹ اور یا ادر ریلیجس سمجھ لیں یا جن کا ریلیجس کوئی بھی نہیں تھا, ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میرے خیال میں ان کو ضرورت محسوس ہوتی کہ امیر صاحب یا کوئی احمدی آ کر ان کا اب میں اکاؤنٹنگ کی طرف آتی ہوں. رانا اقبال صاحب جماعت احمدیہ کے کینیڈا کے اکاؤنٹنٹ تھے. ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ سبز پگڑی والے جو صحابی تھے ان کے فرزند تھے, بیٹے تھے, اور ان کا تعلق ربوہ سے ہے اور انہوں نے پاکستان سے اکاؤنٹنگ کا کورس کیا ہوا تھا اور پاکستان سے ان کو اسپیشل یہاں پر آڈیٹنگ کے لیے بلایا گیا. آڈیٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ہر سال یا کہتے ہیں کہ وہ یو کے سے ایک ٹیم آتی ہے آڈٹ کرنے کے لیے, لیکن رانا اقبال کو اس یو کے کی ٹیم سے پہلے پری آڈیٹنگ کے لیے بلایا گیا کہ وہ یہاں پر یہ کام سنبھالیں پری آڈیٹنگ کا. تو وہ رانا اقبال یہاں پر آئے, پاکستان سے سپانسر کیا گیا ان کو
احمدیہ بلڈنگ اب بورڈ آف پیس میں رہائش دی گئی، بہت سی مراد سے نوازا گیا اور آتے ہی ان کو ایک اچھی جاب دی گئی اور اچھے فنڈز ملتے تھے ان کو، اور انہوں نے کافی عرصہ کام کر کیا۔ اچانک خبر ملتی ہے کہ رانا اقبال جماعت سے تعلق ختم اور بہت تمام عہدے چھوڑ کر کسی دور علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے خبر ملی کہ میں عائشہ اکیڈمی میں کام کرتی تھی اور میری اکاؤنٹنگ جو عائشہ اکیڈمی کی فیس جمع کرنی اور جتنے بھی فائنینس تھے وہ میرے انڈر تھے۔ اب میں جب بھی اپنے فائنینشیل جتنے بھی ایشوز تھے وہ رانا اقبال صاحب کے پاس جاتی تھی اور ان سے ڈسکس کرتی تھی۔ میرے ساتھ ہمیشہ عائشہ اکیڈمی کی پرنسپل بھی ہوتی تھیں، تو ہم دونوں جاتے اور ان کے ساتھ یہ فائنینشلی ایشوز سولو کر کے پھر واپس آ جاتے تھے۔ کچھ دیر سے ان کا ہمارا اکاؤنٹنگ کا جو کام تھا وہ ڈیلے ہوتا جا رہا تھا اور پریشانی بڑھ رہی تھی کہ رانا صاحب آ نہیں رہے، کیا وجہ ہے کچھ پتہ چلے، لیکن ہمیں کچھ خبر نہ ہوئی اور اس چیز میں کو کچھ منتھ لگ گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اچانک وہ غائب کیوں ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے اوپر اس وقت آشکار ہوئی خبر کہ ایک صحت تندرست سے ہمیشہ ان کو ایسے اس آدمی کو دیکھا ہٹا کٹا انسان ہو جسے میں کوئی بیماری نہیں میں نے دیکھی کہ وہ منٹوں سکنٹوں میں جیسے فوت ہو جائے، ایسا بھی نہیں تھا کچھ۔ تو اچانک پتہ چلا کہ ان کی بیٹی سے پتہ چلا کہ وہ تو ادھر سے موو ہو گئی ہیں اور ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش ہے اور وہاں پر ان کا جماعت سے بالکل تعلق نہیں رہا۔ میں ایک دم سے اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیا، تھوڑی سی جماعت کے عائشہ اکیڈمی میں مزید خواتین جو جماعتی عہدوں پہ فائز تھیں اور جن کے ہسبینڈ ان کو گھروں میں آ کے مزے لگا کے باتیں بتایا کرتے تھے، ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک گھنونی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کو کچھ گھپلے وغیرہ کرنے تھے یا کسی سیاست کا وہ بنایا جا رہا تھا، مہرا بنایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے شاید انکار کر دیا اور اس سیاست کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور حضور کو شکایت لگانی چاہی، جس کی وجہ سے انہوں نے عہدیداران نے نیشنل عاملہ نے ان کا منجی بسترا گول کر کے ان کو دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال پھینکا اور کچھ ہی ہفتے میں اتنے بیمار ہو گئے اور کوما میں بھی رہے اور ان کی طبیعت بہت بگڑتی چلی گئی اور دل کی میرے خیال میں ان کو دل کا بھی کچھ وہ اٹیک وغیرہ ہوا اور ان کی بیٹی سے یہ پتا تھا کہ وہ ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے۔ ابھی مجھے 1 مہینہ ہوا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کا پتہ لگے کہ ایک جمعے والے دن ان کا جنازہ کی خبر ملی کہ رانا اقبال صاحب کی جنازہ آ گیا ہے۔ جنازے پر لوگوں کے جو تھے کومنٹس یہ سنیں۔ لجنا وہاں پر کیا باتیں کر رہی تھی کہ پتہ چل گیا جماعت دی مخالفت لین دا کی نتیجہ نکلیا، یا پھر کچھ کہہ رہی تھیں کہ جماعت کی مخالفت ہی مار گئی، اور کچھ کہہ رہی تھی او ہو اے کی ہو گیا، انج تے نہیں کرنا سی کہ جان ہی چلی گئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ عہدیداران ایک دوسرے کو کس طریقے سے جان سے ہی مار چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ ان کی بیٹی جو میں کہہ رہی ہوں وہ ان کی بہو تھیں، بہو بھی بیٹی کی برابری ہوتی ہے، اور ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی عائشہ اکیڈمی میں تھیں، پڑھاتی تھیں، تو ان سے صرف ان کی میں اطلاع پوچھتی تھی ان کی صحت کے بارے میں تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں جا کے اپنے فائنینس کے بارے میں کوئی کام کر سکوں۔ میری ایک سہیلی کا واقعہ ہے کہ
مجھے اپنے گھر میں بلایا اور کہتی ہے کہ وجیہ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، پلیز کسی سے ذکر نہ کرنا۔ تو اس کے ہسبینڈ جو تھا وہ اس نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی اور باہر کے کام نہیں کر سکتی، اور خود بھی کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو نہ انگلش آتی تھی اور نہ وہ باہر اندر آنے جانے کے کام کر سکتی تھی۔ تو اس نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا، تو مجھے کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہے اگلے سال، اور اس نے ٹکٹ کی بکنگ وغیرہ کر لی ہے، اور مجھے یقین ہے جس طرح کا اس کا میرے ساتھ رویہ ہے کہ وہاں پر جا کر وہ دوسری شادی کر لے گا۔ تو اب میں اس معاملے میں کیا کروں؟ میرا ایک بیٹا ہے اور میں کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرے یہ مسئلے مسائل ہیں، ابھی تو میری بہت مجھے باہر اندر آنے جانے کا مسئلہ، ایک سنگل مدر ہو جاؤں گی، ویسے بھی اس پاکستان جا رہا ہے تو میرے ساتھ اس کا اتنا اچھا رویہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، جب وہ پاکستان چلا جائے گا اور تمہیں کنفرم ہو جائے گا کہ اس نے شادی کر لی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ واقعی حقیقت میں پاکستان چلا گیا، اور کیونکہ وہ اس کا کزن تھا تو اس کے باقی کزنوں نے اس کو جب وہ پاکستان گیا تو اسی وقت اس کی شادی کی تصویریں اس کو بھیج دیں کہ یہ دیکھو تمہارے ہسبینڈ نے شادی کر لی اور تم سے پوچھے بغیر۔ اب اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ اس نے پولیس کو شاید اطلاع کر دی کہ یہ واپس میرے گھر میں نہ آئے، جہاں مرضی اور چلا جائے، کیونکہ اس کے اور بھی رشتہ دار تھے، تو میں برداشت نہیں کروں گی کہ یہ ایک تو مجھے بتائے بغیر پاکستان گیا اور پھر وہاں پر جا کے شادی کر لی، اور اب وہ واپس آئے میرے گھر میں اور مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر، اور مجھ سے رابطہ بھی نہ کرے پاکستان جانے کا اور سارا، تو میں کس منہ سے آئے گا میرے گھر میں؟ تو اس پر وہ جب آدمی واپس آیا اس نے جماعت کو اطلاع کی کہ میری بیوی جونسی ہے، اس نے جماعت کو قضاء بورڈ سے پوچھے بغیر کینیڈا کی پولیس سے رابطہ کر کے مجھے نہ آنے کا کہا ہے، تو اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پر اس کو، میری سہیلی کو، جماعت سے نکلنے کا آرڈر بھیج دیا کہ آپ کا جماعت سے اخراج ہے، ورنہ معافی نامہ مانگیں اور سوری کریں اور آ کے جماعت کو بتائیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ آپ نے باہر کے قانون کو کیوں ہاتھ میں لیا ہے۔ عورت اگر غلطی کرے تو اس کو معافیاں مانگے، یہ کرے وہ کرے۔ آدمی سے نہیں پوچھا گیا کہ تم وہاں پر اپنی عورت کو بتائے بغیر کیوں چلے گئے، اور کیا دوسری شادی کی کیا اجازت نہیں تھی؟ کیسے وہ بیچاری عورت لڑکی کیسے وہاں پر زندگی گزارے گی، کیا کرے گی؟ اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوئے، اور بغیر عورت کو پوچھے بتائے اس کو جماعت سے اخراج کا لیٹر آ گیا، اور وہ پھر بیچاری کیونکہ اکیلی رہتی تھی کینیڈا میں، اس نے جماعت احمدیہ میں عورت کا کردار۔ جماعت احمدیہ میں مرزا خاندان کی تمام عورتیں 2-2 4-4 شادیاں کر کے یا بوائے فرینڈ بنا کر رہ چکی ہیں، اور جس میں سب سے اعلیٰ نمونہ جونسی ہے جسا دکھایا ہے وہ آپا تیرا نے، پھر اس کے بعد بی بی فائزہ نے، اور پھر بی بی شکری نے، پھر بی بی باچھی اور ڈاکٹر نصرت اور بی بی جمیل اور بی بی بتھیری بیویاں ہیں، میں کس کا نام لوں، لیکن ان سب کو بی بی اور امہات المومنین اور آپا اور چھوٹی آپا بڑی آپا ان القابات سے نوازا جاتا ہے، جبکہ ایک غریب عوام عورت کے لیے یہ اس کا حق ہے کہ وہ بیچاریاں کسی مجبوری کے تحت ان کی شادی ناکام ہو جائے یا پھر وہ بیوہ ہو جائے تو ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے، او جن نے دوجی شادی کیتی ہے، اچھا او دا تے کام ہی یہی ہے شادی دو شادیاں کرنا ہے، او اچھا او والی جد پہلی 2 شادیاں خراب ہو گئی سی تے ہن تیجی شادی تیجے بندے تے پیچھے پھرن ڈئی ہے۔ تو کیا ادھر وہ اتنا بڑا وہ ہے درمیان میں فرق ہے کہ آپا تہرا جتنی مرضی شادیاں کر لے، آپا اور بغیر شادی کے بھی رہے یا اور پھر بھی اتنے آدمیوں کے ساتھ رہے، بی بی فائزہ کے چکروں کی لمبی لمبی لائنیں، وہاں پر تو وہ سٹل بیویاں اور آپا ہیں، اور یہ ایک عورت جو اپنی مجبوری کے تحت دوسری یا تیسری شادی کر لے تو ان سے اس جماعت والوں سے ہضم نہیں ہوتی، اور اس کا نام ہی وہاں پر پڑ جاتا ہے جماعت میں کہ
ये वाली उस औरत का किरदार कैसा है। गुगनी सिस्टम, ये मैंने नाम स्पेशल रखा है क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। तो गुगनी सिस्टम वो है कि जो जमात के मुरब्बी जब अपनी बीवियों को घरों में छोड़कर, एक बड़े बड़े ख़ानदानों में छोड़कर खुद बाहर चले जाते हैं तबलीग के सिलसिले में, तो उनकी जो बीवियां हैं ज़ाहिर है वो अकेली हो जाती हैं, अपने हस्बैंड के बगैर रह रही होती हैं, उनको एक डिज़ायर फील होती है हस्बैंड की। तो वो क्या करेंगी, वो घर के जितने भी खुदाम हैं और इंसार हैं उनका दिल बहलाएंगी। वो सबकी गुगनी होती है और वो उनके साथ सब खुदाम और इंसार जो घर में रहते हैं वो उनके साथ इतनी हमदर्दी पेश आएंगे कि अपनी बीवियों को भूल जाएंगे और उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करेंगे कि वो तबर्रकन कि ये मुरब्बी की बीवी है, ये इसकी हम भी कफालत करेंगे, खलीफा वक्त भी कफालत करेगा कि हर कोई उसकी हमदर्दी में बिछा ही जाएगा। तो वो सारे अपने घर में सबकी गुगनी कहलाती है, ये मैंने नाम दिया है उनको। वजीहा मैम, जिस पोस्ट पे आप थी, जो कि लिखा हुआ है उर्दू में लजना जो भी कुछ वर्ड है, तो आप लोगों की पे कितनी होती है, हर मंथ आपको कितना पैसा मिलता था जमात की तरफ से? प्लस कुछ पोस्ट्स मेरी नज़र में ऐसी हैं कि भले ही उनकी तनख्वाह इंडिया के हिसाब से 6-7 हज़ार रुपये तक होती है और उसमें से खैर 10 या 15% तो टैक्स देना होता है उन्हें जमात को, बट उनको घर प्रोवाइड किया जाता है और घर का किराया भी जमात ही देती है। तो आपकी पोस्ट की क्या तनख्वाह होती है, प्लस क्या घर आपको प्रोवाइड किया जाता है इस पोस्ट पर या नहीं, बताएं, शुक्रिया। औरतों की इनकी नज़र में कोई औकात नहीं। मैं क्योंकि औरत थी, लजना माइल्ला की कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं होती क्योंकि वो एक फिर भी जितनी मर्जी बेशक नेशनल लेवल पे काम करे लेकिन उसकी औकात एक घटिया सी होती है, उसकी औकात उतनी होती है जितनी ये इनके तसव्वुर कर सकते हैं। तो मुझे मंथली $1000 मिलता था, उसमें से ये मुझे मूसी होने का, मैं मूसी थी, मैंने वसीयत की हुई थी और उसमें से मेरा चंदा काट कर मुझे पैसे दिया करते थे। क्या आपको घर भी प्रोवाइड किया जाता था जमात की तरफ से, जिसका किराया या जो कुछ भी होगा वो जमात देगी? प्लस इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि मैंने कुछ सुना है कि कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जमात में कि उनमें बाकायदा रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाती है, तो प्लीज बताएं आपकी पोस्ट ऐसी थी या नहीं, और पेंशन कितनी होती है, तनख्वाह की हाफ या क्या, बताएं, शुक्रिया। एक मुरब्बी की मैंने तनख्वाह ऊपर आपको जिक्र कर चुकी हुई हूँ, उस पे आप ध्यान दें कि मर्दों के लिए क्या क्या आसाइशें हैं, खुदाम और इंसार के लिए आसाइशें बताई जा रही हैं। क्या आपको घर भी प्रोवाइड किया जाता था जमात की तरफ से, जिसका कि असल में वजह है क्योंकि आपने पहले से रिकॉर्डेड ऑडियोज भेजी हैं 4-4, 5 मिनट की, तो जाहिर सी बात है कि पूरी ऑडियोज कम से कम मेरे लिए सुनना पॉसिबल नहीं। अगर कोई ऐसा सवाल है छोटा मोटा तो प्लीज हल्का सा ही उसका 1-2 वर्ड्स में जवाब दे सकती हैं, तो प्लीज दे दीजिए, शुक्रिया। मैंने आपको बताया है कि लजना की औकात कुछ भी नहीं है इनके नजदीक। लजना उसी तरह से है जिस तरह 1500 साल पहले वो उसका बताया जाता है कि जिंदा गाड़ी जाती थी। इसलिए आप लजना, मेरी तनख्वाह मुझे मरात नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपना घर बार सब कुछ था। मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट पर आयशा एकेडमी में काम करती थी, सीनियर आयशा एकेडमी। वो तो लजना से तो ये इतने भिखारी हैं कि लजना से तो जेवर मांगते हैं, उसकी तो ज्वेलरी पे उनकी नजर होती है, उनके तनख्वाहों पे नजर होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके घर में आपके हस्बैंड भी तो काम कर रहे हैं, तो आप हमें दें, आपने जितना लिया है उससे ज्यादा तो मांग लेते हैं। तो मेरा तो उनको फायदा ही था कि उनको मेरे से काम चाहिए था, उन्होंने मुझे दिया इतना नहीं है। ये मुरब्बियों की और मौलवियों की और इनके आदमियों और खुदामों और अंसारों की वो ज्यादा घनाउनी साजिशें होती हैं जो गबन करती हैं। औरत बेचारी उनके आगे कुछ भी नहीं है, उसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो इसीलिए कुछ भी नहीं उनको प्रोवाइड करते। मराआत जिसका अगर आप तस्वुर करेंगे तो खानदान की औरतों की अयाशियां देखें, अगर मराआत का जिक्र करेंगे तो मरब्बी की औरतों की अयाशियां देखें, मौलवियों की बीवियों की अयाशियां देखें, और उन ओहदेदारान जो ऊपर हैं उनकी आप अयाशियां देखें। मैं अकेली काम कर रही थी और मेरा जो सा था लजना का जो एक आम गरीब अवाम की तरह मैं काम कर रही थी।
وصیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جو بھی کام کرے گا اس کی وصیت ہونی ضروری ہے. کسی قسم کا بھی جماعت کا کام کرو گے تو آپ موسی ہیں, نہیں تو پھر آپ وصیت کر لیں, کیونکہ حضور کی خواہش ہے. پلیز آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. یہ آپ کو پہلے دن ہی مل جاتا ہے آرڈر. میری اب تک جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ انڈیا میں جن لوگوں کو 6-7 ہزار روپے پے بھی دی جاتی ہے پلس ایک گھر پرووائڈ کیا جاتا ہے, بھلے چلیے وہ جینٹس ہیں, تو اکثر کر کے انہیں دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ آپ کو کیونکہ خدام ہیں یا سم تھنگ ہے تو آپ انہیں باقاعدہ تبلیغ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت ضرور کریں کہ ان کی پراپرٹی میں سے 100% حصہ تبلیغی جماعت کا ہے. حالانکہ امیت اگروال اگر بولے گا تو شاید لوگوں کو شکایت ہو جائے گی کہ حالانکہ پراپرٹی آج کل اتنی مہنگی ہے کہ جتنا وہ پوری زندگی میں ان کو تنخواہ ملتی ہوگی اس سے زیادہ کا وہ پراپرٹی کا حصہ واپس مل جاتا ہوگا. تو بٹ کیا آپ لوگوں کی تنظیم کو, بھلے ہی آپ نے کہا کہ کوئی اوقات نہیں, تو کیا آپ کو بھی اس طرح کی باتیں یا تبلیغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا آپ کا مائنڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو $1000 ہی مل رہا ہے بٹ آپ بھی اپنی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ وصیت کے نام پر, خبر بنانے کے نام پر جماعت کو دیں یا نہ دیں؟ بتائیں. شکریہ. جی میں آپ کی اوپر کی آڈیوز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سن رہی ہوں جو ریکارڈڈ تھی, تو اس میں ظاہر ٹائم لگتا ہے. تو یہ آپ نے بتایا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہے جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو ہم تو ان میں سے کسی کو سرسری سا ہی جانتے ہیں. ایک تو نام ایسے ہیں جن کے بارے میں سرسری سا پتہ ہے, زیادہ ڈیٹیلز ہمیں پتہ نہیں ہے. تو باقی یہ کہ میں پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ ان لوگوں کے کردار جو ہیں وہ تو باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے, سادگی کے لحاظ سے بھی اور ادروائز بھی. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تھوڑا سا نان نفقے میں زیادتی کا تقاضا کیا تھا کہ ہمیں تھوڑے سے نان نفقہ کم ہوتا ہے, اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات نازل ہو گئی تھی کہ جن میں بیویوں کو ذرا ایک سرزنش کی گئی تھی کہ اے نبی کی بیویوں, مطلب ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو, مطلب میں اپنے لفظوں میں بات کر رہی ہوں, تو یعنی یہ کہ اس طرح سادگی سے رہو اور اسی میں گزارا کرو, ورنہ اے نبی اگر یہ مال و متاع کی خواہش مند ہیں تو انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کرو. تو مطلب یہ تھا کہ ان کو پوری امت کے لیے ایک ایگزامپل بنایا جا رہا تھا. تو یہاں بھی معاملہ چونکہ نبوت کا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ لوگ بھی ایگزامپل تھے یا نہیں تھے. اب پاکستان ربوہ کا حال میں سنا سکتی ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں نے جو حالات دیکھے ہیں کہ خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہمارے سے اور ان کے درمیان میں جو فرق کیا جاتا ہے ایک عام لڑکی کا اور ایک خاندان کی, اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے اس کے ساتھ اسکول میں اگلی سیٹ پر بٹھانا, ٹیچر کے سامنے بیٹھنا, اور ایک عام لڑکی اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی یا اس سے پیچھے ہو کے بیٹھ سکتی ہے, جی خاندان کی ہے یہ, ان کو ان کی جی حضوری جیسے کی جاتی ہے. وہ ایک ٹیچرز جو ہیں وہ رسپیکٹ کرتی ہیں, پرنسپلز رسپیکٹ کرتی ہیں اس ایک عام سی لڑکی کی صرف اس لیے کہ وہ خاندان کی ہے. تو یہاں پر تو کوئی آپ کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاندان کی عورتوں کا مقابلہ ایک عام لجنہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. مینس آپ کی اس آڈیو کے اسٹیٹمنٹ سے کم امیت اگروال, جس کو کہ کھلے عام سب کہتے ہیں کہ منی مائنڈیڈ ہے, پیسے کی سوچتا ہے, تو یہ کنفرم ہے کہ اگر کسی کو بھی تنخواہ کے نام پر, چاہے وہ وظیفہ کے نام پر کچھ دیا جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ, کیونکہ پراپرٹی کی قیمت تو آج کل سلمس ایریا میں بھی بہت زیادہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بنیا کا حساب چلے تو جتنی بھی تنخواہ دی پوری زندگی میں وہ ٹوٹل واپس لے لی گئی. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ کوئی نہیں, بٹ یہ بات تو ہم امیت اگروال سے پوچھ لیں گے. تھینک یو. ہر تنخواہ میں مجھے وصیت کا چندہ دینا پڑا, اور ہر عہدیدار کو وصیت کرنا لازمی ہے. ہر کام میں وصیت ضروری ہے. اگر عہدیدار کا الیکشن بھی ہوئے گا تو وہ پوچھیں گے آپ موسی ہیں, آپ کو قرآن مجید پورا آتا ہے, اور آپ کے چندے کتنے ہیں. تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان کا معیار کیا ہے کہ قرآن مجید اگر آتا ہے
تو اگر سوچا جائے کہ مرزا مسرور صاحب قرآن مجید کتنا اور کیسے پڑھتے ہیں، اسی طرح کا ان کی جماعت بھی پڑھتی ہے، اور ترجمے کے لحاظ سے کسی کو بھی پراپر ترجمہ نہیں آتا، اور جو بھی ترجمہ کرے گا تو وہ ان کی اپنی جماعت کے لحاظ سے اس کی سوچ کے مطابق کرے گا، جو ان کو شروع میں مرزا صاحب نے سوچ دے دی، یا پھر میر اسحاق اور شیر علی انہوں نے جو سوچ دی اور انہوں نے اپنے مطابق سے ترجمے کیے، تو وہ اسی طریقے سے ترجمہ بھی کریں گے۔ تو آپ کو کیا پتا کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں بھی ان سے متفق نہیں ہوں قرآن مجید کے ترجمے سے۔ وزیرہ، آپ نے اوپر ایک محمودہ میاں صاحبہ کا ذکر کیا، تو لیکن کچھ وجوہات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ یکا یک عرش سے فرش پر کیسے آ گئی۔ جیسے خلیفہ خدا بناتا ہے، اسی طرح سے خلیفہ جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک انسان کو عرش سے فرش پر لے آئے۔ وہ خدا کے اندر طاقت نہیں، یہ لوگ سمجھتے یہ خلیفہ کی طاقت ہے جو عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ اب اس طرح کے خلیفہ کا آپ خود ہی سوچ لیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ محمودہ میاں ایک پڑھی لکھی خاتون تھی جو جماعت کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، مردوں، انصاروں اور خداموں کو کیسے وارا کھائے ایک پڑھی لکھی اور ان کے خلیفہ کی نظر میں اچھی خاتون جو ان کی ٹرانسلیشن کرتی ہے، جو انگلینڈ میں جا کر خطبے اور وہ سارے ان کی جو لجنہ کے سارے کام کر رہی ہے، جلسے اجلاس اٹینڈ کر رہی ہے، تو امیر صاحب کینیڈا کو کیسے برداشت ہوگا کہ اگلی جو پوسٹ کہیں میری جگہ پر محمودہ میاں کو ہی نہ مل جائے؟ ہو سکتا ہے یہی جیلس ہوئی ہو، آئی ڈونٹ نو۔ جی وزیرہ، یہ بتائیے پھر ان کے ساتھ یہ جو اتنا برا ہوا کہ انہیں جلسے سے بھی اٹھا دیا گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا؟ کیا وہ معافیا مانگ کر دوبارہ اس میں شامل ہوئی؟ اور خلیفہ صاحب نے کیا جواز کیا بتایا؟ چلیں، ان لوگوں نے تو جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان اوپر آنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے تاکہ اپنی جگہ بنا سکے، وہ تو سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان پر الزام کیا لگایا گیا؟ ایک اور بات بتاؤں کہ خواجہ برکت اللہ یہاں پر سکاربرو کے حلقہ کے صدر تھے، انہوں نے بھی ایک ایسا ہی کام کیا۔ انہوں نے یہاں پہ، ہم ابھی نئے نئے پاکستان سے آئے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ باربیکیو انہوں نے ارینج کیا تھامسن پارک میں، تو وہاں پر اتنی زیادہ تعداد صومالینس کی تھی کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے احمدی کر لیا ایک بہت بڑی تعداد میں صومالینس کو، اور وہ کیا تھا کہ باربیکیو لو انکم والے جو ان سے لوگ تھے نا ان کو بلایا ہوا تھا جن کی انکم تھوڑی تھی اور گورنمنٹ کے انٹیریو ورکس پہ رہتے تھے، سوشل اسسٹنٹ پہ رہتے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو فری کھانا کھلائیں گے، اور وہ سارے صومالیہ سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کے کھانا کھایا تو ساتھ کچھ پیپر رکھے ہوئے تھے کہ جاتے جاتے آپ اس پیپر کو سائن کرتے جائیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہم سے سائن کروا رہے ہیں۔ وہ سائن کیے، کوئی 100 200 300 لوگوں نے سائن کرتے گئے اور کھانا کھاتے گئے، اور جب گھر پہنچے تو پھر ان کو بلایا گیا واپس، مرزا طاہر احمد کا جلسہ ہوا تو ان کی مجلس عرفان میں ایک بلایا گیا صومالیہ کو کہ آپ آئیں جلسے پہ اور کچھ تھوڑا سا ہمارا سنیں، تو انہوں نے، مرزا طاہر احمد نے پوچھا کہ آپ مسیح موعود کو جانتے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں کون مسیح موعود؟ تو پتا چلا اس بیچارے کو بعد میں کہ وہ جو سائن ان شیٹ تھی وہ سائن ان شیٹ نہیں تھی، وہ بیک فارم تھے جو انہوں نے ان سے سائن ان شیٹ کہہ کر پر کروائے گئے تھے، اور پھر بعد میں مرزا طاہر احمد نے اچھی خاصی ان کی مرمت کی۔ السلام علیکم جالا میم، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے، اور یہ بھی پوچھنا کہ وہ جو جیب تلاشی ہوتی ہے، یہ جیب کتریاں صرف بیوی ہیں یہی یا کوئی اور بھی ہے؟ جیسے کہ مرزا مسرور یا باقی عہدیداران، وہ بھی اپنے حصے کی جیب تلاشی کرتے ہیں نا۔ جیب تلاشی والی میں نے آپ کو بتایا ہے گگنی سسٹم ہے، مربی کی بیویاں جونسی ہیں وہ ہر ایک کی جیب تلاشی کرتی ہیں، جو مرضی ہر خدام ہر انصار ان پہ ڈلتا ہے اور اپنی جیب ان پہ وارتا ہے۔
اچھا وجیہہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتب کا خود مطالعہ کیا ہے اور کس حد تک کیا ہے؟ ظاہر ہے سب نہیں بھی پڑھی ہوں گی، کچھ تو پڑھی ہوں گی۔ جی میں نے کتب کا مطالعہ بہت اچھی طرح سے کیا ہوا ہے، صرف جو فارسی میں ہے اس سے مجھے اتنا نہیں سمجھ آ سکی، اور اردو میں جتنی لکھی ہوئی ہیں میں نے وقفے سے 55 سے لے کر اب تک بہت ساری کتب کا مطالعہ کر چکی ہوئی ہوں، اور ان کے ایگزام بھی پاس کر چکی ہوئی ہیں، میرے پاس سرٹیفکیٹس بھی ہیں اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو۔ تو وجیہہ اس میں کوئی بات آپ کو قابل اعتراض نظر آئی، یا کہیں کسی جگہ پہ آپ کو لگا کہ یہ جھوٹ ہے یا غلط ہے یا تضاد ہے یا کچھ اور کوئی بھی چیز جس نے آپ کو اریٹیٹ کیا؟ مجھے زیادہ شوق موازنہ مذہب سے تھا، اور انہوں نے بہت سارے مذاہب کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے سناتن دھرم، آریہ سماج والوں کے لیے، اور اس طرح اور بھی کتابیں ہیں جو ریلیجس سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ جی بالکل، موازنہ مذاہب میں مجھے تعلیم ملتی ہے قرآن مجید سے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو اور ان کے اوپر اس طریقے سے انگلی نہ اٹھاؤ جس طرح سے وہاں پہ ہر مذہب کے اوپر کا مذاق اڑایا گیا اور انگلی اٹھائی گئی۔ آپ یہ تو کچھ باتیں اس میں مجھے ایسی لگیں کہ جو کلچرل اور مذہب دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، انہوں نے کلچر کو بھی مذہب میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ مجھے فیل ہوا کیونکہ میں ایک کینیڈا میں ملٹی کلچرزم ہے اور یہاں پر میں رہتی ہوں، اور میرے ساتھ نہ صرف میں کتاب پڑھتی تھی بلکہ اس ہندو یا کسی سکھ یا پھر کسی جوئش یا کسی عیسائی کرسچن جیسے یا جو بھی لوگ آتے ہیں ان سے میں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتی رہی ہوں، اور ایون تو میں نے یہاں تک بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ تو میں نے اپنی ون آف مائی فرینڈ، وہ جو چائنا کی فرینڈس تھیں، ان کو جا کے کہا کہ ہم مسلمانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین میں جاؤ تو کیا چیز اٹریکشن ہے مسلمانوں کے لیے، یہاں تک میں نے مطلب کہ اس کے ساتھ موازنہ کیا، تو خون خرابہ مجھے زیادہ نظر آیا، مجھے زیادہ نفرت زیادہ نظر آئی دوسرے مذاہب سے۔ کاٹ دو خاندان کو، کاٹ دو رشتے، کاٹ دو، ہم بہتر ہیں، ہم دنیا فتح کریں گے، یہ ساری باتیں جو ان کی ہیں اس لیول پر تھی کہ مجھے انسانیت کے لیول پر نہ لگی۔ ایک مسیحا کا کام ہے سارے انسانوں کو اکٹھے کرنا، نہ کہ ان کے موازنے کر کے ان کے منہ پہ جوتیاں مارنا۔ ایک مسیحا جو ہے وہ بات کو ہضم کر سکتا ہے، دوسروں کو موازنہ کر کے انگلیاں اٹھا کے نفرت نہیں پیدا کر سکتا۔ پاکستان میں ربوہ میں رہتی تھی، عیسائی لوگوں کو بھی اسی طرح سے پیار کرتی تھی جس طرح سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ میری دادی جان نے عیسائیوں کی برتن واش روم کے ساتھ رکھے ہوتے تھے کہ عیسائی نے آنا ہے، اس کو پانی یہ اس سے پلانا ہے، اور میرا دل ایسے اندر سے ٹوٹتا تھا کہ یہ کیا، کون سے مذہب میں ہوں کہ عیسائی کیا ہے، انسان نہیں ہے وہ؟ تو یہ بھی تو ایک کلچر کا حصہ تھا یا مذہب کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور ہر جگہ پر چوڑے ایسے کرتے، چوڑے ایسے، چوڑوں کو کے نام بھی لکھے گئے اندر کتابوں میں۔ تو پھر مجھے نہ صرف اس لفظوں سے نفرت ہو گئی، انسانیت سے پیار کہیں نہیں نظر آیا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میرا یہ بلیو ہے کہ ایک ماں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے تو اس نے صرف اس کو زمانے کی نظر کی اس کے گند سے بچانا ہوتا ہے، اس کی بچے کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکے، ایک اس کا ہر لحاظ سے وہ برائی اور اچھائی کی تمیز کر سکے۔ تو ماں جو ہے اس کے گھر میں اگر 5 ڈفرینٹ بچے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈفرینٹ ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک کمپیوٹر فیلڈ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، تو وہ کیسے ان سارے نظریات پر سب کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے کہ ہر ایک کا نظریہ ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح اگر 5 بچوں کے ڈفرینٹ مذاہب ہوں گے تو ماں ہے، وہ مذہب اور نظریات کی بنا پر اپنے بچوں سے پیار کرنا ختم نہیں کر دے گی۔ اسی طرح اس ڈاکٹر سے بھی پیار کرے گی جو سائنٹسٹ ہے، اسی طرح اس سے بھی پیار کرے گی جو ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، کمپیوٹر ہے، اس کے پیسے سے نہیں پیار کرے گی، اس کی پوسٹ سے پیار نہیں کرے گی۔ یہی نظریہ میں مذہب پہ بھی لے کے آتی ہوں۔ جی وجیہہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، لیکن یہاں پہ مذہبی رہنماؤں سے زیادہ خدا کی مثال ہے جو اپنے سب بندوں سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کے آگے سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے، چاہے ملحد ہوں
اور کسی بھی مذہب سے، کرسچن ہوں، جیوز ہوں، مسلمز ہوں، پارسی ہوں، زرتشت ہوں، کسی بھی ہوں، وہ خدا تعالیٰ اپنے ہر بندے کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کو روزی رزق دیتا ہے۔ باقی جہاں تک مرزا صاحب کا سوال ہے، میرے لیے یہی لفظ قرآن کا کافی ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کلاسیفیکیشن کو تفرقہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان ہے تو انسان ہے۔ میرے لیے قرآن اتنا آسان ہے سمجھنا کہ شاید اتنا مرزا صاحب کو تو کیا کسی مولوی کو بھی سمجھ نہ آیا ہو۔ تو تفرقہ میرے لیے ہر انسان کے لیے تفرقہ جو بھی کرے گا وہ تفرقے میں ہی آئے گا لفظ۔ تو انسان کو برابر رکھنا چاہیے۔ تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو میں دوسرے مذاہب کے نیگیٹو پوائنٹس کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مذاہب کی دنیا میں ایک ابال آئے جس کے نتیجے میں مذاہب کی ایک بڑی جنگ شروع ہو، یعنی عقائد کے لحاظ سے، کہ اور اس کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایک زندہ مذہب ہے، اور اسلام جو ہے اس میں خدا بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اور باقی جو مذاہب ہیں وہ اپنی کتابوں سے اور اپنے اس سے ثابت کریں کہ کیا کوئی خدا تعالیٰ ڈائریکٹ ان میں سے کسی کے فالوورز کے ساتھ کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، جبکہ وہ اسلام والوں سے کرتا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھی ہوں وہ یہ چیز جو ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا چاہ رہے تھے، اور ویسے بھی شاید کوئی پیش گوئیاں تھیں کہ آخری زمانے میں بالکل تاریکی ہوگی اور جو مذاہب کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، یعنی لفظی جنگ، ہم اس کو وہ والی جنگ نہیں کہہ رہے، تلواروں والی اور توپوں والی، تو اس طرح کی لفظی جنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بہت ثقیل موضوع ہو جائے گا۔ اچھا وجیہہ، آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو مرزا محمود صاحب، جن کو کچھ لوگ مسلم معود مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے، تو آپ ان کے بارے میں، چونکہ آپ ایک عرصے تک اس جماعت میں رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے جو ان کی بکس وغیرہ، ان کا لٹریچر وغیرہ، اور ان کی باقی جو جماعت میں جو بھی ان کو مقام دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے کیا وہ مسلم معود کی جو پیش گوئی تھی اس کے مصداق ثابت ہوتے ہیں، یا آپ اس پیش گوئی کو بھی صحیح نہیں سمجھتے؟ پروگرام مینیجر اجالا مغل میم، آپ کی آدھی آڈیو سننے کے بعد میرا سوال ضرور یہ بنتا ہے، اب اس کو امت اگروال کا سمجھیں گروپ ممبرز، یا یہ کہ امیر فیصل کا، کہ 1947 میں دیش کا بٹوارا ہوا، ظاہر سی بات ہے اس وقت قادیان میں قادیانیوں کی آبادی کتنی تھی یہ کوئی کنفرم کرے۔ آج ایک ذمہ دار پرسنالٹی نے یہ بات کنفرم کی کہ آج کی ڈیٹ میں بھی قادیان میں قادیانیز کی ٹوٹل تعداد 5000 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ انڈیا میں ٹوٹل کتنی آبادی ہوگی تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر اتنا امپورٹنٹ ممبر آف احمدیز ہی یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں، تو تعداد کا اللہ ہی مالک ہے۔ تو اگر اتنے زیادہ ریلیجنز کے ریگارڈنگ یہ تھا کہ سب ریلیجنز کو توڑ کے اس میں آ جاؤ، دس اینڈ دیٹ، تو میں احمدی جماعت ممبرز اور خصوصی طور پر انڈین سینٹر سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیدائش قادیان میں ہے، ان کی خبر مبارک قادیان میں ہے، ہندوستان میں ان کی پیدائش، ہندوستان میں ان کی قبر، تو آخر آج کی تعداد میں احمدیز کی تعداد پورے انڈیا میں کتنی ہے، تو اس سے لگ پتا جائے گا کہ کتنی تبلیغ ہے، کتنے لوگ آج تک احمدیز ہوئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل سوال ہے، کسی کو برا نہیں بنانا چاہیے بلکہ بتانا چاہیے۔ شکریہ، دھنیہ واد، نمشکار۔ پہلی بات کہ پیش گوئی جون سی تھی وہ احمدی لوگ یا مرزا صاحب آخری دم تک نہ سمجھ سکے کہ وہ یہ والے مرزا، یہ مسلم موج، یہ وہی ہیں یہ جو وہ یا وہ ابھی پیدا ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے، تو اس کو وہ ایک ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلم موج صاحب کی میں کیا حالات زندگی بتاؤں آپ کو، جو اپنے والد سے ہی اتفاق نہیں کر رہا، وہ اس نے دوسروں سے کیا اتفاق کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے کہا تھا کہ اگر ہجرت کرنی ہو یا کہیں جانا ہو تو کسی مسلم ملک میں نہیں جانا،
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ایک احمدیت کا دعویٰ کیا ہے, ایک نبی کا دعویٰ کیا ہے, ایک جماعت احمدیت بنائی ہے. سوری, احمدیت کا دعویٰ کا مطلب ہے کہ جماعت احمدیہ کا بانی سلسلہ کا دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا, اور مسلمان سارے ان کے بہت اچھے دوست بھی ان سے انکار کر چکے تھے اور ان سے دور ہو چکے ہوئے تھے. تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے بتا کے گئے کہ کبھی بھی جانا پڑے تو مسلم ملک کی طرف کبھی نہ جانا. اور مسلم ماؤد صاحب, جو مسلم ماؤد اپنے آپ کو کہتے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک پاکستان بنانے میں جت گئے, سیاست میں جت گئے, اور بھٹو کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے ایک بھٹو کے ساتھ تو بعد کا معاملہ تھا, پاکستان بنایا اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کے اپنے باپ کی یہاں پر انہوں نے بات نہیں مانی. اور پھر بعد میں جب یہ یہاں پر آ گئے پاکستان, تو جب مسلمانوں کے مسئلے شروع ہوئے تو وہ سنبھال نہ پائے. ان کی جو سوچ تھی وہ ایک ہٹلر ٹائپ تھی. ان کی اگر آپ خطبات پڑھیں تو بہت زیادہ وہ اس سے ملتے جلتے ہیں. ایک تو ان کی سوچ پادریوں سے ملتی ہے, اور دوسری ہٹلر کی. یہ جیسے انہوں نے یہ جو بنائی ہوئی ہیں اپنی تنظیمیں, یہ پادری جیسے بناتے ہیں اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور ہٹلر کے طریقے سے اس کے اوپر حکومت کرنا شروع کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کی سوچ بالکل بھی مسلم موت والی نہیں تھی, اور اپنے باپ سے ہمیشہ ان کی ڈس ایگریمنٹ رہا ہے کہ ان کی جو جتنی باتیں میں نے ان کی کتاب میں پڑھی ہیں, ان کے ابا کی باتیں جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, اور اپنے ابا کے دوستوں کی مخالفت کی گئی. مولوی نور الدین کو خاندان کو نکال دیا گیا. ان کے ابا جو خواجہ کمال الدین اور وہ جو دوست تھے ان کو لوہری پارٹی علیحدہ کر دی. اتنی بھی ریسپیکٹ نہیں کی کہ یہ میرے باپ کے فرینڈ تھے, اور ان کے باپ کی وفات کے بعد ان کا نفس مطمئن ہی نہ ہو سکا. ان کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں یہاں یہ ساری رات یہ کرتا رہا کہ اگلے دن جنازے کے بعد کون سے خلیفہ کو کیا بنایا جائے گا, کون خواجہ کمال الدین کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ایک مسلم مؤد کو اللہ تعالیٰ سے پتہ چلنا چاہیے, کہ ملنا چاہیے سیدھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کل جنازے کے بعد مجھے کمال الدین کے ساتھ کیا کرنا ہے, فلانے کے ساتھ. وہ لیو دیم الون, اللہ جو ہے وہ کر لے گا. وہ تو اتنے پریشان لگے کہ کبھی ادھر کسی صحن میں گھوم رہی ہے, کسی میں یہ پریشانی ہے کہ یہ گدی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. بات سنیں, سوال تو نیوٹرل ہے آپ کا کہ احمدیوں کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے. انسانیت کی تعداد کیسے بڑھتی ہے؟ انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں, افزائش نسل کے وہ اسی طریقے سے ہی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور کون سا طریقہ, کوئی نیا طریقہ بھی ایجاد ہوا ہے تعداد بڑھانے کا؟ ان لوگوں میں صرف یہ مسئلہ تھا کہ جو مغربی ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے اپنی کوانٹیٹی جونسی ہے وہ نہیں بڑھائی, انہوں نے کوالٹی پر زور دیا. انہوں نے بچے کم پیدا کیے, اور جتنے بچے پیدا کیے ان کو تعلیم دے کے ان کو ایک اعلیٰ اچھا کوالٹی والا انسان بنایا. لیکن مرزا صاحب یا یہ جو اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کوانٹیٹی پہ زور دیا. انہوں نے کہا کہ نمبر زیادہ ہونے چاہیے, بچے پیدا کرو 10 12 16 17 اس طریقے سے 20 25. تو جب باقی دنیا میں بچے کم ہو گئے اور ان کے 20-25 ہر ماہ سے ہوتے گئے اور 4 شادیاں ہوتی گئیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کی تعداد پھر زیادہ ہی بڑھے گی. آپ کو اس میں کیا فکر ہے؟ کوالٹی تو کوئی نہیں ہے, صرف کوانٹیٹی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی وجیہہ ظفر میم, آپ نے واقعی میں ہی ایک سچی احمدی ہونے کا حق بھی ادا کیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے $1000 ہی صحیح پر منتھ تنخواہ بھی لے رکھی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ آج کا اس کا اسٹیٹس آپ کا کیا ہے, جو آپ نے پراپرٹی کے نام پہ وصیت کی ہوگی وہ ویلڈ ہے یا نہیں. جو آپ نے چندہ دے دیا ہوگا اس کے نام پہ, خیر اس سے تو آپ کو ایک پیسہ, ایک نکا پیسہ واپس نہیں ملنے والا. تو آپ نے سچ میں ہی حق ادا کیا کہ کوالٹی مینٹین رکھنا ضروری ہے اور کوانٹیٹی نہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, پھر تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ایز اے امت اگروال کہ تعداد کبھی نہیں بڑھے گی, بٹ اسی کو مینٹین رکھا جائے گا. آپ کے گائیڈنس دینے کے لیے دھنیہ واد, نمسکار. ایک اور واقعہ یاد آیا کہ کوانٹٹی بڑھانے کا طریقہ. ایک میں نئی کینیڈا میں آئی تھی اس وقت, اور میرے چاچو کے فرینڈ کو امیر صاحب نے بھیجا پیئرسن ایئرپورٹ کینیڈا سے کہ کچھ احمدی احباب آئے ہیں, ان کو آپ جا کے ریسیو کر کے آئیں.
اب ان کے لیے تو وہ احمدی احباب تھے اور نئے احمدی احباب تھے. ایکچولی وہ نئے احمدی احباب نہیں تھے, وہ غیر احمدی تھے جو احمدی بن کر ادھر سائلم لینے آئے ہوئے تھے, اور اس کا انہوں نے بتانا نہیں تھا. تو اب انہوں نے جا کے ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھا جو نہیں ہوا تھا ان صاحب کو, انہوں نے تو ان سے پوچھا کہ آپ احمدی ہیں؟ وہ کہتے جی میں ہی احمدی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس کی بیعت کی ہے؟ تو آگے سے فوراً وہ جو صاحب آئے تھے کینیڈا میں تشریف لائے تھے پیئرسن ایئرپورٹ پر, کہتے میں نے مسیح موعود کی بیعت کی ہے, اور ایک اچھی جوان جہان عمر کے خادم تھے وہ. تو وہاں پر میرے چاچو کے فرینڈ نے یہ ہنستے ہوئے امیر صاحب کو فون کیا کہ امیر صاحب پروٹوکول کے لیے تیار رہیں, کوئی صحابی ایئرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں بھیج دیا, ان کے لیے تو بہت فل پروٹوکول کی ضرورت تھی. بعد میں پتا چلا کہ وہ صحابی جو ان سے تھے وہ غیر احمدی تھے, اور احمدی کا ناٹک کر کے پاکستان سے کینیڈا. اچھا وجیہا جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جس حد تک جماعت احمدیہ کے خلفاء کو دیکھا ہے, آپ نے ان میں سے کس کو بہترین پایا؟ بہترین انسانوں میں صرف میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین پایا. اس کے بعد ابھی تک مجھے ان جیسا نمونہ کہیں نہیں ملا. تو اس سوال کو یہیں پہ رہنے دیں. جی شکریہ, بہت شکریہ وجیہا جی. نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بینگ اے ویمن, آپ محمدی بیگم صاحبہ کے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک انتہائی شرمناک واقعہ, اور وہ بھی ایک مسیحا کے ہاتھ. مسیحا مسیحائی کرتا ہے, غریب عورتوں کی کچھ بھی نہ ہو سکے, یا وہ غریب کا مطلب میرا یہ ہے کہ لاچار عورت, جو اس زمانے میں انڈیا جیسے ماحول میں جب عورت کو آزادی حاصل نہیں تھی, اس کے نام کے پرچے دیواروں پر اعلانیہ کے طور پر لگائے جائے اور یہ کہا جائے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے. انتہائی شرمناک صورتحال ہے, اور اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور میں تو اس کے بہت خلاف ہوں. پر میں ان کو محمدی بیگم کو سلام پیش کرتی ہوں, جنہوں نے ہمیشہ اس کا, اور ان کا نام ہمیشہ میرے لیے ایک ریسپیکٹفل خاتون کے طور پر میرے دل میں رہے گا. وجیہا جی, یہ کہا جاتا ہے کہ محمدی بیگم کے بچے بھی بعد میں احمدی ہو گئے تھے, تو ان کے خاندان کے دیگر بہت سے افراد جو تھے انہوں نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی. اس کا مطلب ہے ان سب کو کوئی پرابلم نہیں تھا اس بات سے کہ اشتہار لگائے گئے یا جو بھی ہوا. سننے میں یہی آیا تھا کہ انہوں نے بات مشہور کی ہوئی ہے, لیکن ان کے خاندان میں سے آج تک کسی نے آگے بڑھ کر کوئی جواب نہیں دیا, اور ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مسئلے کو اتنا وہ وقت ہی نہیں دیتے. انہوں نے اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی. جن کی بیٹی کی بےزتی ہو رہی ہو, ان کو کیا, انہوں نے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی کہ کون مسیحا کون کہاں کا. انہوں نے اپنے خدا کے اوپر یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا. ہر ایک بات کی تعویلات احمدیز ریسپیکٹیبل ممبرز مسلمانوں سے دیتے ہیں, یعنی کہ جن کو کہ محمدیز کہا جاتا ہے, پچھلے نبیوں سے دیتے ہیں. تو if I am not wrong, شاید وہ نوحہ جی تھے جنہوں نے کشتی بنائی تھی, اور ان کے بیٹے کو الگ رکھ دیا گیا تھا, اور انہوں نے بہت خواہش کی, کوشش کی کہ بیٹا ہے, تو خدا کی طرف سے آ گیا تھا کہ تمہیں کیا معلوم, دس اینڈ دیٹ. تو کیا ضروری ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بچوں پہ جائے؟ بچوں نے کیا کہ تو سب کچھ واشنگ مشین میں دھلائی ہو گئی سرف ایکسل ڈال کے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور میں پھر بھی ریسپیکٹیبل وے میں ریسپیکٹ فل طریقے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں احمدیز جماعت ممبر سے کہ وہ آئیں اور امت اگروال امیر فیصل کے سامنے محمدی بیگم کے کیس کو ڈیفینڈ کر کے دکھائیں. وہ بتائیں, یہ باتیں بھی رکھیں کہ ان کے بچے یہ ہو گئے دس اینڈ دیٹ, اور میرے بنیادی سوالات کا جواب دیں. ویلکم ٹو آل احمدیز ممبرس. جی بہت شکریہ وجیہا. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم موت کے بارے میں ہے
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہی مسلم ماؤد تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم ماؤد کے اتنی جلدی آنے کی وجہ کیا تھی؟ مصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، موعود کا مطلب ہے پرومسڈ یعنی جس کا وعدہ ہو، یعنی ایک وعدہ شدہ یعنی جس کا وعدہ تھا وہ اصلاح کرنے والا آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی ایسا کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا جماعت احمدیہ میں کہ جس کے لیے اصلاح کرنے والے کی ضرورت پیش آئی؟ پلیز اس کا بھی جواب دیجیے۔ ہاں جی، یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں، لیکن مجھے یہی سالو کرنا پڑا اس طریقے سے کہ فرسٹ خلیفہ جب بنے نور الدین صاحب، تو ان کے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ابا کے فرینڈ جو ہیں وہ اس مقام پر پہنچ جائیں اور گدی مرزا کے خاندان میں آنے کی بجائے ادھر کو چلی جائے، کسی اور طرف کو چلی جائے، تو اس لیے گدی کا اپنے خاندان میں رہنا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے تو آگے بھی آپ تو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ جو مرزا خاندان کی جو خلافت کمیٹی بنائی ہے اسی میں ہی وہ رکھا گیا ہے سارے خاندان کو خلافت کمیٹی کا ممبر، اور پھر جتنی بھی چلاکیاں ہوشیاریاں ہیں یہ مسلم ماؤد نے اپنے دماغ سے سوچ کر اس کے اندر سیاست ڈالی ہے، نہ کہ کوئی خلافت اور مسلم ماؤد والی بات تو کہیں پر بھی اللہ کو تو کہیں پر کنسیڈر ہی نہیں کیا ہوا۔ تو یہ باتیں ادھر کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جبکہ کام جو کیے ہوئے ہیں وہ اپنے ابا کے اگینسٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ یہ مسلم ماؤد اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اتنی عقل کیسے آ گئی کہ میں نے اپنے یہ گدی کو اپنے خاندان میں لے کے آنا ہے اور آگے سے آگے کس طریقے سے چلانا ہے، یہ عقل جون سی ہے، یہ صرف اور پھر سیاست میں جانا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھتے رہیں کہ ان کی چلاکیاں۔ جی ڈیئر وجیہہ، جو آپ نے بیان دیا ہے تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں نیگیٹیوٹی زیادہ تھی، پازیٹیوٹی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شخص نہیں تھے جس کے بارے میں 40 دن چلہ کیا گیا، دعا کی گئی، یعنی جس شخصیت کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں تھے کیونکہ ان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر چلو یہ نہیں تھے فرض کرو، تو پھر جس نے آنا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ کیونکہ 125 سال ہو گئے تو نہیں کوئی آیا، اور عبدالغفار جمبا صاحب نے دعویٰ کیا تو ان کو جھٹلا دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں آپ وہ نہیں ہیں، تو لیکن یہ بھی نہیں بتاتے کہ پھر اگر یہ شخصیت نیگیٹو تھی تو پھر آیا وہ پازیٹیو شخصیت کہاں رہ گئی، اور کیا کوئی خرابی اب تک پیدا نہیں ہوئی، کیا کسی اصلاح کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے پاس ایک یہ بھی سوال تھا اور میں خود ہی اس کا جواب دوں گی۔ میں حیرت ہے کہ کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ کیا خلیفہ خدا بناتا ہے؟ جی ہاں، خلیفہ کو بھی خدا بناتا ہے۔ خدا نے پوری کائنات بنائی ہے، سب انسانوں کو بنایا ہے، جانوروں کو بنایا ہے، کتے بلیاں سب کو بنایا ہے، تو یہ پوری کائنات سے باہر تو نہیں خلیفہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ وجیہہ میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، جو یہ 40 آدمیوں کی کمیٹی ہے اس کے نیمز کم سے کم امیت اگروال کو بتا دیے جائیں اور ان کے کانٹیکٹ نمبر بتا دیے جائیں، پھر لگ پتا جائے گا کہ اگلا خلیفہ آف احمدیز بنتا کون ہے۔ بے شک خدا ہی بنائے گا اس کو بھی، تو کیا یہ کوئی بتائیں گے کہ ان کے کانٹیکٹس نمبر کیا کیا ہیں، کون کون اس کمیٹی کے ممبر ہیں؟ بتا سکتے ہیں تو بتائیں۔ دھنیہ واد، نمشکار، امیت اگروال۔ وجیہہ میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، جو یہ 40 آدمیوں کی کمیٹی ہے اس کے نیمز کم سے کم امیت اگروال کو بتا دیے جائیں اور ان کے کانٹیکٹ۔ میرے مطابق لا نبی آبادی والی آیت جون سی ہے کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس میں انف احکامات بتا دیے گئے ہیں جس سے انسان میں مکمل جو اس کی تربیت ہوتی ہے یا وہ اپنے لیے ایک انسانی معاشرے میں رہنے کے سارے طریقے اپنا لے تو وہ ایک مکمل انسان بن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے کہیں کہ جی رستے بند نہیں ہوئے، انسان نے پیدا ہونا ہے، ہر چھوٹے بچے نے بڑا ہو کے اپنے آپ کو مکمل اپنا قرآن پڑھ کے یا اس کی تعلیم لے کر آگے بڑھنا اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو وہی تربیت دینی ہے۔ تو آگے پڑھائی کے لیے تو سلسلے جاری ہیں، کتاب جاری ہے، کتاب یہ پڑھے اور آگے نسل انسان کو بتایا جائے کہ اپنے اندر یہ اخلاقیات پیدا کرو۔
تو یہ نف ہے انسان کو اخلاقیات کے لحاظ سے؟ فیصل بھائی، آپ کے لیے تو محترم زاہد خان صاحب نے پوری جماعت احمدیہ کا خلیفہ بننے کی تجویز پیش کی تھی. سن شائن موومنٹ احمدیہ کے نام سے تنظیم کا نام بھی سوچ لیا تھا، لیکن آپ نے قدم ہی نہیں آگے بڑھایا اور پیور ڈسکشن کی خلافت پر مطمئن ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنقیہ داماں بھی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب خلیفہ رابع کی وفات ہوئی تھی، میرے خیال میں لگ بھگ 18 اپریل تھی، 17 اپریل تھی، یا اس طریقے سے ٹائم تھا، اور میں نے لائیو سنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد جب مرزا مسرور کو وہاں پر بھیجا گیا تو 18 اپریل سے ہی میرے گھر میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مرزا مسرور نیکسٹ خلیفہ ہے، اور وہ سب کو پتا تھا آلریڈی، اور یہ بات مجھے کنفرم تھی، مرزا مسرور کا انتظار ہو رہا ہے اور وہی خلیفہ بنے گا. اب آپ بتائیں کہ یہ خلیفہ لوگوں نے بنایا کہ خدا نے بنایا؟ جی وجیہہ، بہت شکریہ. ہماری ایک ممبر نے آپ کے لیے ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ یہ جو عہد لیا جاتا ہے لجنہ اماء اللہ سے ہر اجلاس میں، اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے، جس میں خاص طور پر یہ ایک فقرہ ہے کہ میں خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی. سوال ایک تو یہ ہے کہ اس عہد کو بار بار ہر اجلاس میں دہرانے کا مقصد کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے کیوں، خدا کے لیے کیوں جان، مال، اولاد اور سب کچھ وقف نہیں کیا جاتا، اسلام کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا، ایمان کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا، حق کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا، سچائی کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا. ایک تنظیم، ایک پوسٹ کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ وقف کرنے کا عزم کیا جاتا ہے، اور یہ عہد دہرایا جاتا ہے خدا کو گواہ بنا کر. حالانکہ اولاد تو آج کل کسی کی اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اور کون سی اولاد ہے جو ماں باپ کے آئیڈیاز کے اوپر قربان ہونے کے لیے راضی ہو جائے گی حضرت اسماعیل کی طرح. اجالا مغل مین پروگرام مینیجر اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر آف اوور پیور ڈسکشن گروپ جنہوں نے یہ کمنٹ فارورڈ کرنے کے لیے دیا، میں ان دونوں کے توسل سے تمام لوگوں کو یہ آہوان کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ بالکل پیور ڈسکشن گروپ کا اگر جو بھی آنا چاہے ریسپیکٹیبل وے میں ویلکم ہے، اپنی بات آزادی کے ساتھ بلند اخلاقیات کے ساتھ رکھیں تو ویلکم ہے. اور اگر کبھی یہ خلافت کا عہدہ امیر فیصل کو ملتا ہے بادل نخواستہ، 1 پیسہ کسی سے بھی کوئی ڈونیشن کا نہیں لیا جائے گا. اور لوگوں کو جو کہ اب پتا چلا ہے کہ تنخواہ کے نام پہ جو ایک طرح سے، اب میں کیا بولوں، استحصال یا سم تھنگ ورڈ کیا جا رہا ہے کہ اس سے کئی زیادہ ملٹیپل کر کے پراپرٹی لی جا رہی ہے واپس. نہ لوگوں کو تنخواہ دی جائے گی، پہلے تو میں کہتا تھا 3 گنا تنخواہ دی جائے گی، بٹ اب کیونکہ پتا چل رہا ہے پراپرٹی، نہ ہی پراپرٹی دی جائے گی. والنٹیئر سروس جو کر سکتے ہوں گے انہیں آنا دیا جائے گا. خلیفہ جی کے پروٹوکول کے نام پہ 1 پیسہ کا خرچ نہیں کیا جائے گا، سادے سے قمیص پاجامے میں بندہ گھومے گا. پلس یہ ہے کہ چرچ کی خریداری کے نام پر 1 پیسہ برباد نہیں کیا جائے گا. جتنی مسجدیں ہوں گی وہی مینٹین ہو جائیں، اسی میں نمازی آ جائیں، وہ سفیشینٹ ہے. یہ چھوٹے سے بنیادی میرے نظریات ہیں. تو جو بھی ہماری خلافت میں شامل ہونا چاہے گا تو وہ جو کچھ چندہ جات دے رہے ہیں ان کو سیو کریں اپنے بینک اکاؤنٹس میں، اپنے اور اپنے بچوں کے کام لائیں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہماری کوئی دعوت کرنا چاہے گا لنچ یا ڈنر کی تو وہ قبول ہوگی. اس کے علاوہ کچھ نہیں. دھنیہ واد. نمشکار. امت اگروال، اجالا مغل مین پروگرام مینیجر اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر آف اوور پیور ڈسکشن گروپ جنہوں نے یہ کمنٹ فارورڈ کرنے کے لیے دیا، میں ان دونوں کے توسل سے تمام لوگوں کو یہ آہوان کرتا ہوں. اس قربانی والے عہد نامے کا ایک واقعہ، سچا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی بھانجی کے ساتھ مسجد میں میٹنگ پہ گئی ہوئی تھی، اور اس کی مدر بھی ساتھ ہی تھیں. تو انہوں نے، میری بھانجی جون سی تھی اس وقت کوئی گریڈ آئی تھنک 8 یا 7 کی اسٹوڈنٹ ہوگی، تو اس کو انگلش کی، اور وہ بائی برتھ کینیڈین ہے.
تو اس نے جب انگلش میں یہ عہد پڑھا کہ آئی بیئر وٹنس، میں مطلب کہ میں اپنی جان مال اولاد کو قربان کر دوں گی، تو اس نے اسی وقت اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، ماں کی گود میں پھینکا اور روتی ہوئی کہنے لگ گئی کہ میں ادھر سے باہر جا رہی ہوں، آپ مجھے ایسے لوگوں کے لیے قربان کر دو گی جو آپ کو بھی صحیح طرح نہیں رسپیکٹ دیتے، اور آپ اتنی اونچی یہ بات پڑھ رہی ہو، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ماما کہ یو آر ولنگ ٹو ڈو دس، کہ اپنی اولاد کو آپ قربان کر دو گی، آئی ایم ناٹ یور ڈاٹر اینی مور، اور میں ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کیوں روک کے اور یہ کہاں گئی، تو وہ باہر نکلی تو اس کے پیچھے پیچھے میں اور اس کی امی بھاگے، تو ہمیں پھر سمجھ آئی کہ او مائی گاڈ، ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ سے وہ بچی اتنی پیاری بچی ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور لائر بن رہی ہے، اور ہم نے اپنے اس عقیدے کو بالکل ٹھڈا مار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وجیہہ کہ ایک اتنی چھوٹی بچی نے اتنے غور سے ان الفاظ کو سنا اور اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس ذمہ داری کو کہ یہ کیا کرنے ہونے جا رہا ہے اس کو محسوس کیا، اور جب اس کو محسوس کیا تو اگر اس نے جینونلی اس کے ساتھ ایگری نہیں کیا تو اس نے کھلے عام انکار کر دیا۔ لیکن مسلسل 125 سال سے عورتیں بالکل ڈیف اینڈ ڈم ہو کر، سمم بکمن ہو کر بس یہ عہد دہراتی چلی آتی ہیں، اور کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم جو الفاظ کہہ رہے ہیں کیا یہ کرنا پاسبل بھی ہے یا نہیں، اور ہم کس کے لیے یہ قربانی اتنی بڑی دینا چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، ان سے ملنے کے لیے ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور ان سے ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے منہ میں الائچی رکھو تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے کسی کو، اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرو تمہارے میں جراثیم لگے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنے حقیر لیول پہ جو لوگ آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، ان کی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اتنی سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ قتل ان گنت سپاہی ہوں گے، سرخ روح ذل الہی ہوں گے۔ میرے لیے بھی ایک عجیب و غریب کمنٹ آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے 6 برس کے بیٹے کا نکاح کر دیا ایک بچی سے، صرف اس لیے کہ اس لڑکے کے مصلح موت بننے کا انہیں یقین تھا، مگر وہ بیمار رہتا تھا اور کسی حکیم نے کہا تھا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کا نکاح کر دو۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سی بیماری تھی جس کا علاج نکاح تھا، مگر وہ نکاح کر کے بھی نہ بچ سکا، اور اس کی منقوہ بعد میں مرزا بشیر الدین صاحب کی بیوی اور مرزا طاہر احمد صاحب کی ماں بنی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ تو تعویذ دیتے ہوئے کہتے ہیں نا اس طرح سے پہننا ہے، اس طرح سے پہننا ہے، تو اگر نکاح بھی کر دیا ہوگا تو رخصت یا گونا جسے ہندو میں کہتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی قریب آ جائیں، وہ کام نہیں کیا ہوگا، اس لیے ایسا ہو گیا ہوگا۔ نمشکارم، امیت اگروال۔ اچھا وجیہہ، میرا اگلا سوال یہ ہے، یہ بھی ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے تاریخ اسلام پر خطبات دے رہے ہیں، یعنی وہ جو موسٹ ریسنٹ ایشوز ہیں اس دنیا کے، اپنی جماعت کے اور جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے اس سب سے بالکل لا تعلق ہو کر وہ 1500 سال پہلے کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور وہ صحابہ کے کردار جو ہیں اور ان کی عظمتیں وغیرہ وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے افراد میں صحابہ کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جماعت کے افراد میں صحابہ کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ان کی اپنی زندگی اور اپنے جو لیوش لائف ہے اور جو ان کا پروٹوکول ہے اور جو ان کی شان و شوکت ہے، کیا خلفائے راشدین بھی اسی شان و شوکت اور پروٹوکول سے رہتے تھے؟ اگر جماعت کے ممبران پر صحابہ کے انداز میں رہنا اور قربانیاں دینا لازم ہے تو جماعت کے خلیفہ پر بھی ان صحابہ کے طور طریق اور انداز، ان خلفائے راشدین کے طور طریق اور انداز اپنانے کیا ضروری نہیں ہے؟
बात सुने, खुलफाए राशिदीन को इनकी खिलाफत से क्यों मिलाया जा रहा है? इनकी खिलाफत की तो कोई तुक्की नहीं बनती, और वो क्यों उसको उसके साथ मिला रहे हैं? उनकी कुर्बानियां, वो एक दौर था इंसानियत की, वो कितने कितने 100 साल पुराना दौर है अगर देखा जाए, जब तलवार का दौर था और इतनी ज्यादा वो नहीं थी, छोटी छोटी आसाइशें भी जोन सी होती थी, उनको भी वो सारे मिलकर बहुत मतलब कि खुशी से मतलब कबूल करते थे, और इकट्ठे बैठने वाले खानदानी लोग और अच्छे मतलब के तरीके से रहने वाले लोग थे। अब इतनी दुनिया बढ़ चुकी है, इतने और लोग मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि उनको अट्रैक्शन ही सिर्फ बड़े घर और बड़ी चीज में होती है। तो उस दौर को इस दौर के साथ आप जितना मर्जी आप उसमें चले जाएं, गड़े मुर्दे उखेड़ लें, लेकिन मिला नहीं सकते। सुनने में आया है कि इंसानियत जो सी हर 200 साल के बाद चेंज होती है, 200 साल के बाद उसके अंदर कोई चेंज आ रही है। और इस चीज की तो मैं खुद, अब हमारी जनरेशन भी गवाह है कि अभी 200 साल नहीं हुए कि हमने अपनी 45 साल की उम्र में ही इतना बड़ा चेंज देख लिया कि कंप्यूटर दौर आ गया, मैनुअल चीजें थी, उसके बाद बढ़ता 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 इतने ज्यादा सोशल मीडिया का दौर आ गया, कितने ही सालों में, मतलब कि छोटे से अरसे में। तो ये गढ़े मुर्दे उखेड़ेंगे तो अपने कोई भी इनकी बात नहीं सुनता, और ये गलत बातें करते हैं। इनकी बात और होती है, मुंह में कुछ होता है, लोगों को दिखाने के लिए कुछ होता है, अंदर से कुछ है। ये मुकाबला करना चाहते हैं मलका का, एलिजाबेथ का, और ये मुकाबला करना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का, उनके प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं, जबकि इनको मिल नहीं रहा। तो ये ना तो ये रूहानी तरीके में शामिल हो सक रहे हैं, और ना ही ये मटीरियलिस्टिक, ये दरमियान में फंसे हुए खुस रहे हैं। जी वजीहा, बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है वो मेरा ये है कि जमात अहमदिया जो है वो आज के दौर में शदीद किस्म के इखलाकी इल्ज़ामात की जद में है, और उसमें फाइनेंशियल इल्ज़ामात भी हैं और मुआशी इल्ज़ामात भी हैं, यानी कि करप्शन और गबन वगैरह के भी हैं, मुआशरती इल्ज़ामात भी हैं, और गरज के हर पहलू जो है ज़िंदगी का उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब बात यह है कि 100 साल से जिन हक़ाइक़ पर पर्दे पड़े हुए थे वो सोशल मीडिया ने ज़बान ज़द आम कर दिए हैं, एक एक बंदे की ज़बान पर उसका तस्करा है। आपका क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया के दौर में जमात अहमदिया को जो ये शदीद धचका लगा है और इन इखलाकी मोरालिटी और इस सब इल्ज़ामात की वजह से इसकी प्रेस्टीज को जो शदीद धचका लगा है, क्या ये दोबारा कभी अपनी प्रेस्टीज, अपनी शोहरत और अपनी इज्जत को बहाल कर पाएगी? मेरे मुताबिक तो इज्जत और जिल्लत खुदा ताला के हाथ में है, और जहां तक रही कि अगर ये इखलाकियात से इसी तरह गिरे रहे तो कोई दुनिया का भी इंसान इनको नहीं लिफ्ट कराएगा, कोई भी इनके साथ सलाम करने को राजी नहीं। ये दूसरों को, हर एक को कहते हैं यहूदियों से भी बदतर हैं, ये यहूदियों से भी बदतर है। यहूदियों ने क्या बुराई की है? यहूदियों की को इतना बदतर क्यों? वो इंसान तो है ना। तो इनको तो यहूदियों से भी ये बदतर है। ये खुद जो है, इनकी इखलाकी हालत, यहूदी तो आज पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उनको इखलाकियात में अगर देखा जाए तो आज बड़े बड़े अहले इल्म जो है वो यहूदियों में पाए जाते हैं। और इनके देख लें कि ये खुद दूसरों को कहते हैं कि सारे जोन से हैं वो फिरके जोन से हैं वो बदतरीन कौम हो जाएंगे, और खुद अपना फिरका देख लिया कि ये तो यहूदियों से भी ज्यादा बदतरीन कौम है। इनको तो अब अल्लाह ताला ही पूछे, हम क्या कह सकते हैं। जी वजीहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ हमारा इब्तदाई सेशन था। कुछ हमने आपको जाना, कुछ आपने प्योर डिस्कशन के मिजाज और स्टाइल को जाना। तो आपने देखा होगा हमारा बहुत ही सीधा सादा सा, बेतकल्लुफ़ाना सा, बेसाख्ता सा तरीक़ है, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ दोबारा भी कोई इल्मी सेशन रखेंगे और कोई ख़ास मौजू जो है वो मुतय्यन करके आपसे सवाल करेंगे।
तो हमें आपके आने की बहुत खुशी हुई और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका अंदाज़ गुफ्तगू भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और नेचुरल और दिलकश अंदाज़ गुफ्तगू है जो दिल पर असर करता है। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह वजीहा ज़फ़र मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि सब लोगों ने ये प्रोग्राम सुना, और वजीहा मैम का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से यहाँ के लिए टाइम निकाला और जो भी बेस्ट ऑफ हर नॉलेज उन्होंने मालूमात दी, इसके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। शुक्रिया, जज़ाक।